बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तीन बड़ी डेवलपमेंट्स जो कल हम नहीं डिस्कस कर सके, और एक तो है वो पंजाब की इंतज़ामिया ब्यूरोक्रेसी जो वज़ीर आला पंजाब को, PTI को, इमरान खान साहब को टक्कर दे के खड़ी है कि हम कोई लाकानूनियत नहीं करेंगे। उसमें उखाड़ पिछाड़ करने का आगाज़ कर दिया गया है। पहले आपको याद होगा कि चीफ़ सेक्रेटरी साहब ने सरेंडर किया था, IG साहब को भी यहाँ से जाना पड़ा, और फिर नए IG आए। फिर उसके बाद जो चीफ़ सेक्रेटरी हैं उन्होंने, जो नए चीफ़ सेक्रेटरी आए उन्होंने भी मुख्तलिफ़ जो असिस्टेंट और डिप्टी कमिश्नर्स के जो तबादले परवेज़ इलाही साहब करना चाह रहे थे, उनको कहा कि जी कि ये काम नहीं हो सकता। वो वाला इशू है कि उन्होंने यानी अब बात यहाँ तक बढ़ गई है कि जो मुतलका DIG है जेल खाना जात राना अब्दुल रऊफ़, उनको तब्दील कर दिया गया है, और भी नीचे तबादले हुए हैं। मामला क्या है और ये इसके असरात क्या पाकिस्तान के ऊपर या हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर, रियासत है ना, कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है, तो वो क्या मरतब होंगे, इस पर बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब की वापसी की ख़बरों में तेज़ी आ गई है, उस पर बात करेंगे कि वो कहाँ पे लैंड करेंगे, कब लैंड करेंगे, क्या लंदन में उनको कोई ख़तरा है, या फिर अचानक से उन्होंने किस तरह ये फ़ैसला कर लिया है। अभी 4 दिन पहले तक, या बल्कि उस जो पिछला जुम्मा था उस तक, तो वो अपने मुलाकातियों से कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान अभी नहीं जा रहा हूँ, और मैंने क्या करने जाना है, मतलब कोई चैलेंज नहीं है, अभी कोई जाने का माहौल नहीं है, अपने मर्ज़ी के मुताबिक मैंने फ़ैसला करना है। वो क्या कहानी है पीछे, वो क्यों ये वापस आने का सोच रहे हैं, और वापस आएंगे तो कहाँ पर वो लैंड करेंगे, और उनको जेल जाना पड़ेगा, या कानूनी जो पेचीदगियाँ हैं उनको किस तरह उनका तदारुक हो सकेगा। और फिर जो मतलब अगर पंजाब में ज़ाहिर है कि उनका लाहौर में घर है, तो क्या वो लाहौर बदर रहेंगे या पंजाब बदर रहेंगे, उनकी मुखालफिन की हुकूमत है यहाँ पर, इस पर भी बात करेंगे। सानिया लसबेला, ये इसके जितने भी किरदार हैं इनकी गिरफ़्तारी का फ़ैसला कर लिया गया है। वो लोग जो आए, शिकंजे में आए, लेकिन उनको छोड़ दिया गया, उनसे एक माफ़ीनामा लेके, या कि हम बहकावे में आ गए थे, हमें अफसोस है, और पछतावे का इजहार करके, उन समेत, और फिर वो जितने भी लोग पीछे थे उन तक, और ये दूर तक मामला जा सकता है। और ये लसबेला जो सानिया था, या हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ था जनरल सरफराज साहब जिसमें शहीद हुए थे, वो जो मामला है वो अल्लाह आपका भला करे। उस पे आपको पता है कि गवर्नमेंट ने किस तरह के वो तहकीकाती इदारे बनाए, तहकीकाती इदारे नहीं, फोरम, JITs। तो वो बता रहा है ये वाला मामला कि जिस तरह करके प्रोपेगेट किया गया था, उसके ऊपर जो रद्द अमल, जो नेगेटिव कैंपेन जो चलाई गई थी फ़ौज के ख़िलाफ़, वो बेसिकली ये था, आप जानते हैं। उस पर मैं सिर्फ याद दहानी के लिए गुजारिश कर रहा हूँ कि उसमें उन्होंने कहा था कि जी कि ये तो सरफराज साहब तो जो रजीम चेंज के ख़िलाफ़ थे और इमरान खान साहब की फेवर में थे, वो उनको लगता था कि अच्छी बड़ी हुकूमत चल रही है, चोरों से जान छुटी हुई है, और पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, और ये एकदम से जो मुबैना जो चोर हैं उनके साथ जो हैं वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और उनके कुछ जो लाडले हैं वो आके खड़े हो गए हैं, और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो एक साजिश की गई है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलमी सतह के ऊपर साजिश हुई है। तो उनको जो फारिग किया गया है, तो वो उनके ख़िलाफ़ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर बोलते थे। तो बाजवा साहब को उनके ऊपर बड़ी कौड़ थी, गुस्से में थे, तो फिर वो हटा दिया गया। हालांकि ये जो मामला है, जिस तरह इस पर जो भी फिर वो ISPR ने रद्द अमल ज़ाहिर किया, फिर उसके बाद मामला संगीन होते चले गए। अब उसमें जितनी गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं या गिरफ़्तारियाँ करने का फ़ैसला किया गया है, ये भी उसी बात का इशारा है कि जिस तरह शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया गया कि PTI को ना रायत मिलेगी, ना ही कोई उनके ऊपर जो है वो कोई रहम का मुज़ाहरा किया जाएगा। तो ना कंसेशन है ना मर्सी है, या सादा अल्फाज में अंग्रेज़ी में इसको ये कह लें। तो एक इससे ये तासुर मिल रहा है कि इमरान खान साहब के, मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि उनके दिन गिने जा चुके हैं सियासत के, लेकिन ये है कि उनके ऊपर जो मुश्किल वक्त वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा बोझ बनकर गिरता जा रहा है। तो वो जो बातें थी कि उनको सिस्टम के अंदर से सपोर्ट है, वो मेरा ख्याल है कि बातें अब दम तोड़नी
ہو رہی ہیں، شروع ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ جو دور اندیش قسم کے لوگ ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ دکھاوا بھی ہو سکتا ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے کوئی چیز، ویسے بھی سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی. کوئی سوچ سکتا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو اداروں کو محبت ہے وہ ماند بھی پڑ سکتی ہے. اور یہ آج سے 1 سال پہلے تو، یعنی کہ 1 سال پہلے کیا 6-7 مہینے پہلے تک یہ نہیں سوچا جا سکتا تھا. 8-9 مہینے پہلے تک تو بالکل نہیں سوچا جا سکتا تھا. عمران خان صاحب جو تھے وہ پورے کشکے کے ساتھ، پوری کھڑپینچی کے ساتھ جو ہے وہ پرائم منسٹرشپ جو ہے وہ کٹ رہے تھے اور ان کا حکم لگ رہا تھا. اور جس کو چاہتے تھے وہ صوفہ ملتا تھا، جس کو چاہتے تھے وزیر اعظم کے سبزہ زار میں وہ چھوٹی سی کرسی کے اوپر وہ سمیٹ کے ایک کونے میں بٹھا دیتے تھے. پھر جب دل کرتا تھا تو وہ اسی جس کو کرسی دی ہوتی تھی چھوٹی سی اور اتنے سے بڑے آدمی کو وہ پھر صوفہ دے دیتے تھے اور پھر گھنٹہ گھنٹہ انتظار کرواتے تھے. اور پھر وہ جو میٹنگ ہو رہی ہوتی تھی آفیشیل میٹنگز، اس میں وہ ٹھٹھا اڑاتے تھے لوگوں کا، سرکاری افسروں کا. تو وہ ایک دم سے وہ دن غائب ہو گئے اور حالات مشکل شروع ہو گئے، سورج کی تپش بڑھ گئی. تو یہ معاملات اسی طرف ہی چل رہے ہیں کہ ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے کہ حالات جو ہے عمران خان صاحب کے خراب ہیں. لیکن یہ سیاست میں نے جس طرح پہلے کہا کہ کوئی حتمی چیز نہیں ہوتی، چیزیں بدل جاتی ہیں. اب دیکھیں نا کہ ایک وقت تھا کہ ہمیں لگتا تھا کہ نواز شریف صاحب کا کردار جو ہے پاکستان کی سیاست میں ختم ہو چکا ہے، اور 2 ہفتے پہلے تک ہمیں لگتا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اگر اپنی حکومت کے ہوئے بھی واپس نہیں آ رہے تو پھر انہوں نے کب واپس آنا ہے، نہیں آنا. اور وہ اپنے ملاقاتیوں سے یعنی جمعے تک، پچھلا جو جمعہ گزرا ہے اس جمعے تک وہ بڑے سکون کے ساتھ بیٹھ کے، بڑے تحمل کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ ابھی تو ٹائم نہیں ہے، پتہ نہیں کب جانا ہے واپس اور کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو ابھی تو جا کے کرنا بھی کیا ہے. اور جو ان کے ملاقاتی ان سے ملاقات کرنے کے بعد جو ان کی گفتگو سے نچوڑ نکال رہے تھے وہ یہی تھا کہ نواز شریف صاحب کو ایک تو وہ اپنی گورنمنٹس کے اقدامات سے خوش نہیں ہیں. مریم صاحبہ جو ہیں وہ کل انہوں نے اس کا کھل کے اظہار بھی کر دیا تھا. دوسرا یہ تاثر ان کے ملاقاتیوں کو ملا ان کی گفتگو سے جو انہوں نے اخذ کیا کہ ان کو واپس آنے کی بھی کوئی جلدی نہیں ہے. تو اچانک یہ ایک دم سے جو چیزیں اتھل پتھل ہونا شروع ہوئی ہیں کہ وہ واپس آ رہے ہیں، اب یہ خبریں آ رہی ہیں. تو سیاست یہی ہوتی ہے اور کوئی بھی نہیں پتہ چلتا کہ بھئی سیاست میں آج جو ہے وہ دھوپ ہے کل چھاؤں ہے. تو اس وقت میری جو ان کے ساتھ جو چیزیں ان کی واپسی کے پروگرام کا جو کہہ لیں کہ مرتب کر رہے ہیں پلان، اس ٹیم کے ایک رکن سے میری گفتگو ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے. تو انہوں نے مجھے یہ والی بات بتائی کہ جی کہ مڈ آف جو ستمبر ہے اس میں وہ واپس آ جائیں گے، لیکن چونکہ کوئی چیز جو ہوتی ہے جب تک اس کو کوئی کنکریٹ شکل نہ دے دی جائے تو اوپر نیچے معاملات ہو سکتے ہیں. کوئی ہفتہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے یا ستمبر کا اینڈ تک جا سکتے ہیں، تو اکتوبر بھی ہو سکتا ہے یا اکتوبر کی پہلی تاریخیں بھی ہو سکتی ہیں. یہ چیزیں مینیج اور پلان کرنے کی وجہ سے ہے کہ آگے پیچھے یہ طے ہے کہ انہوں نے واپس آنا ہے. اچھا یہ تو ویسے ہی ایک اوپن سا ہے نا کہ طے تو ہے انہوں نے آنا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ فوری واپسی ہے. فوری سے مراد یہ کہ کل نہیں. ظاہر ہے کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں. تو وہ پلان سوچا سمجھا جا رہا ہے کہ کہاں پہ لینڈ کرنا ہے. تو جو وہ کمیٹی ہے جو اس بات پر غور و خوض کر رہی ہے، انہوں نے اس بار جو مشورہ دیا ہے کہ جی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں جو ان کے جو بدخواہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب کی پارٹی ہے. جی ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ پنجاب ہمارا جو مطلب کہہ لیں کہ گھر ہے، لیکن ہمیں اس دفعہ جو ہے وہ اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے جو دیگر 3 صوبے ہیں ان کے کسی شہر کا انتخاب کرنا چاہیے. پشاور میں بھی لینڈ کیا جا سکتا ہے، وہاں جلوس کی صورت میں اسلام آباد تک جائیں اور اسلام آباد سے پھر لاہور تک آئیں، اپنے گھر آئیں، یا پھر جو ہے وہ کوئٹہ بھی اترا جا سکتا ہے. اب کوئٹہ والی بات جو ہے وہ ذرا مشکل لگ رہی ہے، ایک فاصلہ بہت زیادہ ہے اور لاجسٹک کے بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں، اور ویسے بھی ان کی پارٹی کی وہاں پر وہ والی پوزیشن نہیں ہے عوامی سطح پر بھی. تو ویسے تو کے پی کے میں بھی اس طرح کی نہیں ہے، لیکن ہزارہ اور دوسرے وہ جو ان کے ہیں سوات وغیرہ، یہاں پر ان کا اچھا پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ ان کی طاقت ہے. تو
پھر ایک کراچی کا بھی کہا جا سکتا ہے یا کہا جا رہا ہے، اس پر بھی غور کیا جا سکتا ہے، اسلام آباد کے لیے بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ تو کراچی، باقی جو ہے پشاور، ان سے میں نے سوال کیا کہ جی کراچی کی تو چیزیں سمجھ آتی ہے کہ وہاں پر آپ کے اتحادی ہیں، ان کی گورنمنٹ ہے، وہاں پر آپ کو اس طرح کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جس طرح KPK میں کرنا پڑے گا، جس طرح بلوچستان میں بھی کرنا پڑ سکتا ہے، جس طرح آپ کو پشاور میں بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ اگر تو کسی کا یہ خیال ہے کہ وہ جناب ہمیں زور زبردستی روک لے گا اور نواز شریف صاحب کو پکڑ کے جو ہے وہ لے جائے گا کہیں پہ، تو یہ بھول ہے کسی کی۔ ہم اس کا عوامی بندوبست کریں گے، عوامی بندوبست۔ آپ کو یاد ہوگا مریم صاحبہ کو ایک دفعہ نیب نے بلایا تھا، ایک دفعہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو نیب نے بلایا تھا۔ تو مریم بی بی جو ہیں ان کو نیب نے جب بلایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ ٹھیک ہے آئیں گے، پھر وہ گئے تھے۔ جب وہ گئے تھے، جب ان کی وہ ونڈ سکرین جو تھی اس کے اوپر دراڑ آ گئی تھی اور ایک خیال کیا جاتا کہ وہ شاید کوئی حملہ تھا، تو وہ اپنے کارکنوں کے ساتھ گئے تھے۔ پھر نیب والوں نے کہا کہ جی کہ آپ نہ ہی آئیں تو آپ کی مہربانی ہے، آپ کی جب ضرورت ہوگی تو آپ کو بلا لیں گے۔ پھر بلایا، پھر انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ السلام علیکم، معاف کر دو۔ اچھا، تو اسی طرح جو کہہ لیں کہ مولانا فضل الرحمان کو بلایا تھا تو انہوں نے کہا کہ پھر اسی کور کمانڈر پشاور دے گے، پھر دھرنا دیا گے، پھر لگ پتہ جائے گا۔ تو پھر نیب والوں نے کہا کہ سیدھے مذاق کیتا سی یار، تسی تو سیریس ہی ہو گئے ہو۔ تو اس طرح کا عوامی بندوبست جو ہے وہ نواز شریف صاحب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کر کے آئیں گے۔ اب یہ جو ہی یہ بات جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حلقوں سے نکلنا شروع ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب ستمبر تک واپس آ سکتے ہیں یا واپس آنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا ہے، تو جو PTI کے یا مسلم لیگ نون کے جو مخالف دھڑے ہیں، PTI کے جو لوگ ہیں، وہ سوشل میڈیا کے اوپر اب یہ کمپین چلا رہے ہیں کہ جی کہ اصل میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو ان کی جو میعاد ہے وہ چونکہ ان کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا کہ اس طرح تھا، ان کی اپیل تھی تو وہ اپیل ریجیکٹ ہو چکی ہے، تو سفری دستاویزات کے اوپر وہ مزید قیام نہیں کر سکتے لندن میں، تو اس لیے اب ان کا پاکستان آنا مجبوری ہے۔ اور 9 اپریل میں جب حکومت آئی تھی تو ساکھ ڈار صاحب کو بھی اور نواز شریف صاحب کو بھی پاسپورٹ جو ہے وہ گورنمنٹ نے جاری کر دیا تھا۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، تو پاسپورٹ کی وجہ سے تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ انگلینڈ والے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ آپ جائیں، تو پاسپورٹ تو میرا کب کا فارغ ہوا ہے، تو یہ بات نہیں، اب تو خیر ان کے پاس پاسپورٹ بھی ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ تو اب نواز شریف صاحب کے متعلق جو ہے اب زیادہ تکلیف اور پریشانی جو ہے وہ PTI کو ہے اور وہ ہونی بھی چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب مطلب ایک وہ جو عمران خان صاحب جو کمپین چلا رہے ہیں نا کہ اب یہ پلان یہ ہے کہ مجھے نااہل کیا جائے گا، نواز شریف کو ان کیا جائے گا، اہل کیا جائے گا، اور اگلی جو الیکشن بھی دھاندلی کی جائے گی اور نواز شریف صاحب ان ہو جائیں گے۔ تو اب یہ تو فیٹ ہے، میں ویسے یہ وہ چیز ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے، تو اب اس کو کسی سازش کا نام دینا ہے تو آپ کی مرضی ہے، کسی کی بھی مرضی ہے۔ نواز شریف صاحب کی بیل پینڈنگ ہے، کیس ثابت ہو چکا ہے کہ پریشر، دباؤ اور گواہیاں دینے کے لیے اس وقت کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں جن کے پاس جنرل فیض صاحب گئے تھے اور انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹس دیے ہوئے ہیں کہ جی جنرل صاحب کو بھی بلا لیں، سانو بھی بلا لو، جرا کرا لیں، جو جھوٹا ثابت ہو وہ چور۔ تو وہ یہ سارے کاغذات جو ہیں وہ لگ چکے ہیں ان کی اپیلوں کے ساتھ، نواز شریف صاحب کی اپیلوں کے ساتھ۔ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ ان کو سرنڈر کرنا ہے عدالت میں۔ عدالت میں سرنڈر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو گرفتاری پیش کرنی ہے، تو وہ گرفتاری پیش کر دیں گے اور ان کے پاس انگلینڈ کے ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ ہوگا، پاکستان کے بھی ڈاکٹروں کا سرٹیفکیٹ ہوگا، اللہ خیر صلی اللہ، وہ ہاسپٹل چلے جائیں گے لاہور کے، یہ جنرل یہ کیا ہے جی سروسز ہاسپٹل، وہاں پہ جا کے ایڈمٹ ہو جائیں گے۔ پہلے بھی تو یہیں سے گئے تھے باہر، تو یہیں پہ آ کے پھر ایڈمٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ میرا مطلب ہے یہ پریشانی والی کوئی بات نہیں نون لیگ کے لیے کہ محض اس وجہ سے تو جناب وہ بڑی ٹینشن میں ہوں گے کہ ان کی کرنا، یہ ان کو سارے راستے آتے ہیں۔ تو میں بات زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ جو شہباز گل صاحب ہیں، نواز شریف صاحب جب آئیں گے تب آئیں گے، اور وہ آئیں گے، ظاہر ہے کہ انہوں نے آنا ہی ہے، کہاں پہ جانا ہے انہوں نے، تو ان کا آنے کا مطلب ہے کہ چیزیں پلٹ گئی ہیں۔ تو باقی وہ اپنی گورنمنٹ کی ساکھ کس طرح بحال کرتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا، کس طرح وہ معاملات کو لے کے چلتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی خواہش تو پوری ہوگی وزیر اعظم بننے کی۔ تو خیر شہباز گل صاحب کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ جو تحریک انصاف ہے وہ ڈٹھائی کا مظاہرہ کر رہی ہے، قانون کو اپنا راستہ نہیں بنانے دے رہی، اور
راستے میں رکاوٹ کھڑی کر رہی ہے ریاست کے ذمہ داران یا جو ریاستی منصبدار ہیں جنہوں نے اوتھ اٹھایا ہوا ہے کہ لافل کمانڈ کو بھی فالو کرنا ہے اور پاکستان کے دستور اور قانون کو بھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ معاملہ کیا ہے. معاملہ کل سے یہ چل رہا ہے کہ جو متعلقہ ڈی آئی جی پرزنر تھے رانا عبدالرؤف صاحب وہ بھی، اور جو وہاں کے جیل سپرنٹینڈنٹ تھے چودھری اصغر علی، یہ دونوں رکاوٹ بنے ہوئے تھے کہ جو شہباز گل صاحب کو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پرائیویٹ ہاسپٹل، مرضی کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو وہ کہتے تھے کہ جیل مینول کے مطابق جو ہاسپٹل سرکاری ہے جہاں پر قیدی جاتے ہیں وہیں پر جائیں گے، بھیجیں گے ان کو، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو وہ کل تک ڈٹے ہوئے تھے. فواد چوہی صاحب اور پنجاب کے جو منسٹرز وغیرہ ہیں وہ ان کے ساتھ تو میں اور بد کلامی پر بھی اترے ہوئے تھے. وہ جناب علی معاملہ جو ہے وہ اس کروٹ بیٹھا ہے کہ چودھری اصغر علی کو فیصل آباد سینٹرل جیل سے راولپنڈی سے چینج کر کے ان کو جو ہے وہ فیصل آباد میں اپوائنٹ کر دیا. اور جو فیصل آباد کے اعجاز اصغر صاحب تھے، منصور اکبر، اعجاز اصغر، میں معافی چاہتا ہوں، میں اصغر سے میں ذرا کنفیوز ہو گیا. ان کو آئی جی جیل خانہ جات کے آفس میں رپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور منصور اکبر صاحب کو فیصل آباد بھیج دیا گیا ہے. تو یہ والی چیزیں ہوئی ہیں. تو مطلب اپنے مجرم کو باہم سہولت پہنچانے کے لیے پنجاب حکومت جو ہے وہ وفاق اور پاکستان کے نظام کے ساتھ ٹکر لینے کے اوپر اتر آئی ہوئی ہے. تو سر ریاستوں کے ساتھ اس طرح کر کے نہیں لڑا جاتا، قانون کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اگر آپ وزیر اعلیٰ ہیں تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ 10 سیٹوں والے وزیر اعلیٰ ہیں، اور یہ 10 سیٹیں آپ کو بتائے بغیر اس طرف بھی جا سکتی ہیں. پہلے بھی اس طرح ہو چکا ہے، پھر ہو سکتا ہے، کوئی بڑی گل نہیں. سیاست میں کوئی چیز حتمی اور آخری نہیں ہوتی. تو لہٰذا خدا دا غیر یہ والے کام نہیں کرنے چاہیے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.